बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पॉइंट आउट विद सिद्रा इफ्तिखार। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि जस्ट वन टीवी इज़ वॉइस ऑफ लॉयर, इसलिए आज हम अब बात करेंगे अपने वकला से अपने मुल्क पाकिस्तान के बारे में और बहुत से इश्यूज़ को पॉइंट आउट करवाएंगे। नाज़रीन, आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका भी लॉ बैकग्राउंड में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है एडवोकेट ज़ीशान अहमद मलिक। ही इज़ एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट। तो आज हम वेलकम करते हैं ज़ीशान अहमद साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू वेरी मच सिद्रा। क्या इश्यूज़ हैं जिनको आप पॉइंट आउट कराएंगे? आज जो इशू हम यहाँ पर मिलकर पॉइंट आउट करना चाहेंगे वो एक ऐसा इशू है जो आज ही सिर्फ अंडर डिस्कशन नहीं है, बल्कि हमेशा से अंडर डिस्कशन रहा है, आज भी है और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में भी अंडर डिस्कशन रहेगा। ये जो इशू है ये है डिले इन डिस्पोजल ऑफ केसेस, कि हमारी जो कोर्ट्स में जो केसेस हैं जो पेंडिंग हो रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी अरसे से पेंडिंग है, आखिर ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से उनमें इल्तवा है, वो इल्तवा का शिकार हैं, वो डिले हो रहे हैं, उनके डिसीजन नहीं हो पा रहे। तो ये जो डिले इन डिस्पोजल ऑफ केसेस का फिनोमिना है ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये पहले भी था, उस वक्त जब पहले अंडर डिस्कशन था तो उस वक्त के हालात के मुताबिक टैकल किया गया। आज कुछ और वजूहात हैं जिनकी वजह से केसेस डिले हो रहे हैं और आने वाले वक्त में कुछ और वजूहात होंगी। तो ये थ्रू आउट जो है ये केसेस डिले होते रहे और हर वक्त के हिसाब से और सर्कमस्टांसिस के हिसाब से जो डिले होता है उसको टैकल किया जाता है। तो जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तो अनफॉर्चुनेटली जो डिले इन डिस्पोजल ऑफ केसेस है ये डिले हमें इनहेरिटेंस में मिला था। शेक्सपियर एक ड्रामा निगार था, उसने अपने एक प्ले हैमलेट में कहा था लॉज डिले। वो पहली दफ़ा ये टर्मिनोलॉजी जो है ये आई। अब उससे हमें ये नज़र आता है कि इतनी सदियों पहले जो विलियम शेक्सपियर का दौर था उस वक्त भी लोगों को इंसाफ मिलने में तख़ीर हो रही थी, काफ़ी डिले था। फिर 19वीं सदी में आपने यकीनन नाम सुना होगा, फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे विलियम ग्लैडस्टोन। एक उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। कितनी मशहूर टर्मिनोलॉजी है ये, और ये 19वीं सदी में भी इसका कॉन्सेप्ट था। तो ये होते होते ये यहाँ पाकिस्तान में भी कि सिर्फ हमारा पाकिस्तानी फेस कर रहा है इस डिले को। अच्छा, इंटरेस्टिंगली देखा जाए अगर ये जो डिले इन डिस्पोजल ऑफ केसेस है, जो केसेस की ताख़ीर है, ये सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है। बिल्कुल, जैसे कि हिस्ट्री में आपने बताया, जैसे हिस्ट्री में भी था और थ्रू आउट द ग्लोब ये इशू है। तकरीबन हर मुल्क में किसी ना किसी तरीके से जो उनके केसेस उनकी कोर्ट्स में पेंडिंग है उनमें डिले है, लेकिन वो अपने रिसोर्सेज को और अपने सर्कमस्टांसिस को जो फेस कर रहे होते हैं उनके मुताबिक उनको टैकल कर लेते हैं। पाकिस्तान में भी ये प्रॉब्लम्स हैं। तो सर कॉजेज़ क्या हैं? वाई केसेस आर डिलेइंग इन आवर कंट्री? कौन ज़िम्मेदार है और कौन रिस्पॉन्सिबल है और कौन कौन सी कोर्ट्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं इस डिले के लिए? जी, ये बड़ी अहम चीज़ है इसमें। बिल्कुल। और आपने 2-3 चीज़ें पूछी कि डिले क्यों हो रहा है, बिल्कुल, कॉजेज़ क्या है और कौन कौन सी कोर्ट्स हैं और रिस्पॉन्सिबल कौन है। बिल्कुल। तो मैं यहाँ पर पहले तो हायरार्की मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। हमारी कोर्ट्स की जो हायरार्की है, बिल्कुल, सबसे पहले होती है सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, जो नीचे वाली कोर्ट्स हैं जी, जिनको हम ट्रायल कोर्ट्स भी कहते हैं। उसके बाद हाई कोर्ट होती है, बिल्कुल, फिर हमारी एपेक्स कोर्ट है, बिल्कुल, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो सबसे ज़्यादा अगर डिले देखा जाए जिस कोर्ट में हो रहा होता है वो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स है। अच्छा, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, सबॉर्डिनेट जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान। ओके, तो हम इसको थोड़ा सा पहले देख लेते हैं। जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनमें 2 कोर्ट्स होते हैं। एक होती हैं क्रिमिनल कोर्ट्स, बिल्कुल, एक होती है सिविल कोर्ट्स। अगर हम क्रिमिनल कोर्ट्स की बात करें तो एक होती है कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट और एक होती है कोर्ट ऑफ सेशंस। अगर हम सिविल की बात करें तो सिविल कोर्ट होती है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है। अब ये जो 4 कोर्ट्स हैं ये हम इन चारों कोर्ट्स को कहते हैं सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। अब इस तरह से 2 तरह के केसेस होते हैं जो इन कोर्ट्स में चल रहे हैं। या तो वो क्रिमिनल केस होंगे जिनको हम फौजदारी केसेस भी कहते हैं, या फिर वो सिविल केसेस होंगे जिनको हम दीवानी केसेस भी कहते हैं। तो अगर हम फौजदारी केसेस की बात करें तो हमारे जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, ख़ास तौर पे जो सबसे निचली कोर्ट है कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट, बेतहाशा केसेस वहाँ पर पेंडिंग हैं और
کئی ایسے کیسز ہیں, کئی ایسے ٹرائلز ہیں جو ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, چار, 5 سال تک کنکلوڈ نہیں ہو بالکل, پاتے. یہ بہت ایک اہم مسئلہ اور تھا. ان ڈیلے کی وجہ سے جو ہمارے لیٹیگنٹس ہیں ان کو بہت زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے. پتہ نہیں کون سے شہروں سے وہ اٹھ کر آتے ہیں, ہر تاریخ پر وہ یہ آس لے کر آتے ہیں کہ آج ہم جائیں گے, شاید ہمارا کیس کنکلوڈ ہو جائے گا. جو شخص کسی کرمنل کیس کا مدعی ہے, مدعی جو کمپلیننٹ ہوتا ہے, جس نے کیس انیشیٹ کروایا ہوتا ہے ایف آئی آر رجسٹر کر کے, وہ اس امید سے جاتا ہے کہ اس نہیں تو نیکسٹ پیشی پر ہو سکتا ہے میرا کیس کنکلوڈ ہو جائے. اور جو ایکیوز ہوتا ہے وہ بھی یہی امید لے کر آتا ہے, کہ خاص طور پہ وہ ایکیوز جو جیل میں بند ہے. لیکن پھر بھی انفارچونیٹلی کچھ ایسے سرکمسٹانسز ہیں, کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جو کرمنل کیسز کو کنکلوڈ نہیں ہونے دے رہے. اس وجہ سے ان ہاؤس پرابلمس بھی آ رہی ہیں, لوگ ڈر رہے ہیں لیٹیگیشن کرنے لوگ سے. بالکل ڈر رہے ہیں. یہ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ لوگ اس وجہ سے اپنے کیسز کورٹس میں نہیں لے کر جاتے کہ ہم وہاں جائیں گے, ہمارے تو اتنے سال ضائع ہو جائیں گے, اس سے بہتر ہے کہ کمپرومائز کر لو یا چپ کر کے. اب انفارچونیٹ وہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے یہ کیس سالہ سال تک کنکلوڈ ہی نہیں ہو پا رہے, ان کا ڈیلے جو ہے یہ بہت زیادہ یہ لنگر آن ہو رہے ہیں کیسز. تو میں سمجھتا ہوں کہ 7 ایسے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے ہماری کورٹس میں, خاص طور پہ کرمنل کورٹس کی میں پہلے بات کرتا ہوں, جو فوجداری کیسز ہیں وہ کنکلوڈ نہیں ہو پا رہے اور وہ لنگر آن ہو رہے ہیں. وہ کون سے کازز ہیں, وہ کون سے فیکٹرز ہیں؟ نمبر 1 دی کورٹس اٹسیلف, کورٹس کی. بالکل. نمبر 2 ایدر ایکیوزڈ پرسن اور دا کمپلیننٹ. نمبر 1 تو کورٹ ہوگی, وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس حساب سے. پھر نمبر 2 پارٹیز کہہ لیں, وہ پارٹی ایکیوز پرسن بھی ہو سکتی ہے, وہ پارٹی کمپلیننٹ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3 ہم خود ایڈوکیٹس بھی کہیں نہ کہیں اس میں وہ ان کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے. نمبر 4 پولیس کی بھی اس میں ذمہ داری ہوتی ہے. نمبر 5 پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ. اچھا, اس کا بہت اہم رول ہوتا ہے. نمبر 6 جو جیل کی اتھارٹیز ہیں ان کا بھی اس میں بہت عمل دخل ہے. اچھا سر, وہ کیسے؟ نمبر 7 گورنمنٹ. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے یہ سارے کے سارے تھوڑا سا ایلوبریٹ کر دیں. نمبر 1 ہے کورٹس. آخر ایسی کیا وجوہات ہیں کہ کورٹس کی اپنی وجہ سے ہی یہ کیسز ڈیلے ہو رہے ہیں؟ بالکل. سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ ابھی بھی حالانکہ ہم اس کو کافی عرصے سے ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہماری گورنمنٹ بھی چاہ رہی ہے کہ اس کو ٹیکل کیا جائے, لیکن جتنی تعداد ججز کی ہونی چاہیے ابھی تک اتنی تعداد کورٹس میں ان ججز کی موجود نہیں ہے. تو سر آپ یعنی کہ اگر ججز کی تعداد ہم بڑھا دیں تو از اٹ پاسبل کہ یہ ڈیلے کم ہو جائے؟ اچھا, صرف یہ اکلوتی وجہ نہیں ہے کہ ہم ججز کی تعداد بڑھا دیں تو صرف تعداد بڑھا دینے کی وجہ سے ڈیلے ختم ہو جائے. کچھ اور بھی فیکٹرز ہوتے ہیں, کچھ اور بھی فیکٹرز ہوتے ہیں, وہ سارے کے سارے اکٹھے ہوں گے تو پھر ہی ڈیلے ختم ہو سکتا ہے. سر چلیں ہم ججز کی تعداد ہم بڑھا دیتے ہیں, لیکن ایک اور چیز بھی ساتھ بڑھی ہے ہمیں انہی کورس میں, کیا ان کورس کو انفراسٹرکچر اویلیبل ہے؟ انفارچونیٹلی بہت ان ایڈیکویٹ انفراسٹرکچر اویلیبل ہے. ان کے پاس ان کا سٹاف ہی پورا نہیں ہے, کورٹ رومز پورے نہیں ہیں. اور ایک اور بڑی اہم چیز ہے کہ جو ججز اس وقت ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی پراپرلی ٹریننگ نہیں ہو پاتی. کہ ہماری جو کورس ہیں, اب اس میں ججز کی ٹریننگ کی اگر بات کی جائے تو اب یہاں پر فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی بھی بنی ہوئی ہے, اسلام آباد میں پنجاب جوڈیشل اکیڈمی بھی بنی ہوئی ہے, لیکن وہاں پر زیادہ سے زیادہ جو نئے ججز ریکروٹ ہوتے ہیں ان کی 1 مہینے کی یا 2 مہینے کی ٹریننگ ہوتی ہے. تو ججز اس طریقے سے کئی دفعہ جو پروسیجر ہے ان کو اس پروسیجر کا بھی پراپرلی نہیں پتہ ہوتا. تو ایک تو یہ وجہ ہوگی. پھر ایک اور وجہ ایکیوز پرسن یا کمپلیننٹ پارٹی. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایکیوز پرسن خود جان بوجھ کر کیس کو ڈیلے کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, وہ کئی دفعہ اپنا کونسل انگیج ہی نہیں کرتا. ایکیوز جو کمپلیننٹ ہے وہ بھی کئی دفعہ ایسے ہی کرتا ہے. سب کا ایسے ہی ہوتا ہے. کئی دفعہ وہ کورٹ میں پیش ہوتا ہے. اگر ایکیوز پرسن نے بیل فائل کی ہے, اگر آج بیل فائل کی ہے, 2 دن کے بعد کی ڈیٹ ہے, تو کمپلیننٹ بجائے اس کے کہ اپنا وکیل وہاں پر پیش کرے اور وکیل صاحب جا کر آرگو کرے, وہ ان پرسن جاتا ہے اور کہتا ہے جی مجھے تو آج ہی پتہ چلا ہے, میں نے تو ابھی وکیل کرنا ہے. تو اس میں پارٹیز کا بھی بہت عمل دخل ہے. پھر ہم خود بھی کئی دفعہ بڑا جان بوجھ کر کیسز ہم نے اپنا اتنا اوور برڈنڈ اپنے آپ کو کر لیا ہوتا ہے, ایپلیٹ ورک ہم اپنے آپ کو اتنا زیادہ انگیج کر لیتے ہیں
کہ کئی دفعہ ٹرائل کورس میں ہمیں پیش ہونے کا ٹائم ہی نہیں مل پاتا. بالکل, تو ایک وجہ یہ بھی ہے. کاز بن جاتا ہے. پھر پولیس سب سے زیادہ اس میں جو اہم ہے اچھا, وہ پولیس کا سر بڑا. وہ کیسے, وہ تھوڑا بتائیں. پولیس کا اس حساب سے کہ دیکھیں جب بھی کوئی ایف آئی آر رجسٹر ہوتی ہے تو اس ایف آئی آر رجسٹر ہونے کے بعد 14 ڈیز میں پولیس نے جو چلان ہے وہ کورٹ میں سبمٹ کرنا ہوتا ہے. جی بالکل. لیکن وہ چلان سبمٹ نہیں کرتے, اس کو اچھا. لنگر آن کرتے جاتے ہیں. پھر اب لا نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ اگر آپ کی انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہو رہی پولیس کی تو آپ ایک تتمہ جس کو کہا جاتا ہے کہ یا ایک وہ سپلیمنٹری چلان جس طرح ہوتا ہے یا ایک ابتدائی چلان جو ہے آپ وہ ایک پیش کر دیں اور بعد میں فائنل چلان پیش کر دیں. لیکن انفارچونیٹلی پولیس بہت ٹائم اس میں لے جاتی ہے. بالکل ایسے ہی. تو پولیس کا اس میں بہت عمل دخل ہے. بہت ایک امپورٹنٹ رول ہے ڈیلے میں. پھر اسی طرح پروسیکیوٹرز, جو پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے, ہر کرمنل کورٹ میں پروسیکیوٹرز ڈیپیوٹ کیے جاتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی آج تک پروسیکیوٹرز کورٹ میں نظر آتا ہی نہیں ہے, وہ انٹرسٹ ہی نہیں لیتے کیس میں. حالانکہ سبمیشن آف چلان میں پولیس اور کورٹ کے درمیان اگر کوارڈینیشن کسی شخص نے کر دی ہے تو وہ پروسیکیوٹرز ہی ہوتے ہیں. پھر اسی طریقے سے جو جیل کے جو ہوتے ہیں ڈپارٹمنٹ, جیل ڈپارٹمنٹ, کیونکہ جتنے بھی ایکیوز پرسنز ہوتے ہیں ان کو جیل سے جو کورٹ میں لانا ہے وہ جیل کا محکمہ ہی ہوتا ہے. وہ کئی دفعہ بڑا لنگر آن کر دیتے ہیں, ان کے پاس ٹرانسپورٹ کی سروس نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ود ان ٹائم یا ان ٹائم جو ایکیوز پرسن ہیں وہ کورٹ میں نہیں آ پاتے, جس وجہ سے کیس لنگر آن ہوتے جاتے ہیں. پھر گورنمنٹ چاہتے ہوئے بھی لیکن بجٹ کئی دفعہ گورنمنٹ کے پاس نہیں ہوتا. ججز کی تعداد تو گورنمنٹ نہیں بڑھانی ہے, ہم یہاں پر بیٹھ کر جتنا بھی ایشو ڈسکس کر لیں, جب تک انفراسٹرکچر گورنمنٹ نہیں دیتی, جب تک سٹاف گورنمنٹ نہیں بڑھاتی, گراس روٹ لیول پر جب تک یہ سارے معاملات گورنمنٹ ان کو ریزالو کرنے کے لیے کوئی ایڈیکویٹ کوئی سٹیپس نہیں لیتی, تب تک یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا. بالکل ایسے ہی. اب شاید نیا پاکستان بنا ہے تو یہ جو پرابلمس ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں اور نئی بہتریاں آ جائیں. سر اب آپ مجھے بتائیں, اتنی آپ نے یہ ریزنس بتائیں تو ہم سبھی رسپانسبل ہیں, تو اب کیا ہم کس طرح اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ کوئی اس کا سولوشن بتائیں, کوئی کہ کس طرح ہاؤ وی کین ریزالو دیز آل ایشوز. اچھا, اگر ہم کرمنل کورٹس کی حد تک اگر بات کریں تو سب سے بڑی جو اہم چیز ہے نا, وہ سب سے پہلے تو جو ججز ہیں وہ اپنے کیس مینجمنٹ اینڈ ٹائم مینجمنٹ, ایگزیکٹلی دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ان کو ہر جج کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری کورٹ میں اس وقت کتنے کیسز ٹپس پر ہونے چاہیے, ایگزیکٹ کوانٹٹی ان کو پتہ ہونی چاہیے. اور ان کو یہ بھی پتہ ہونی چاہیے کہ جتنے بھی کیسز ہیں ان میں پروسیڈنگز کیا ہیں, بالکل کتنے کیسز رائپ ہو چکے ہیں, کتنے کیسز میچور ہو چکے ہوئے ہیں, کتنے کیسز میں ایویڈنس ہے, کتنے کیسز میں سمننگ آف ایویڈنس ہے. اب یہ جج صاحبان کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ انشور کریں اس چیز کو کہ اگر کوئی گواہ کورٹ میں پولیس سارے گواہان لے آئی ہے تو ہر حال میں کوئی بھی گواہ ان ایگزامنڈ کورٹ سے جائے نہ. یہ نہ ہو کہ کسی بھی وجہ سے گواہ آیا ہوا ہے کورٹ میں اور پھر بھی جج صاحبان اس کی ایویڈنس ریکارڈ نہیں کرتے اور وہ گواہ اسی طرح واپس جا رہے ہیں. یہ ایک ریزن ہے. پھر اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر کورٹ میں ایک پیروی آفیسر ہونا چاہیے پولیس کی طرف سے, جو پولیس اور کورٹس جو ہے ان کی کوارڈینیشن میں عمل دخل کرے. بالکل اس کا کام یہ ہوگا کہ وہ انشور کرے کہ اگر کسی وٹنس کو سمن کیا گیا ہے تو کیا اس کی سمننگ جو ہے وہ پراپرلی ہو چکی ہوئی ہے, سمن ریسیو ہو چکا ہوا ہے, سمن ریٹرن ہوا ہے یا نہیں ہوا, اپنی پوری رسپانسبلٹی. اور وہ جو پیروی آفیسر ہے وہ کم از کم سب انسپیکٹر کے لیول کا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ کسی کانسٹیبل کو کسی انفارچونیٹلی یہ ساری چیزیں. پھر اس میں جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز جج صاحب ہیں ان کا بہت عمل دخل ہے. وہ اس لیے کہ وہ صرف باس نہیں ہے, کیونکہ ایک جو ضلع ہوتا ہے اس کے سبارڈینیٹ جوڈیشری کے جو سب سے اوپر جو ہوتے ہیں وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز جج ہوتے ہیں, وہ باس ہوتے ہیں. لیکن باس سے زیادہ ایک لیڈر ہے. ان کو چاہیے کہ اپنے سارے کے سارے جتنے بھی جج صاحبان ہیں ان کے ساتھ, بے شک وہ سول ججز ہیں یا وہ جو کرمنل کورٹس ہیں ان کے ججز ہیں, ان ساروں کو ان کے ساتھ کوارڈینیشن رکھیں, بار کے ساتھ کوارڈینیشن رکھیں, بار میں وکلا کے ساتھ وہ آ کر کورسپونڈنس کریں اور یہ ایشوز ڈسکس کریں کہ ڈیلے کیوں ہو رہی ہے, تاکہ ان سارے ایشوز کو مل کر ججز بھی مل کر, ایڈوکیٹس بھی مل کر اور باقی بھی جو پولیس ہے ہم سارے مل کر اگر چاہیں تو پھر یہ تو اب ہم سب کچھ کریں گے تو ہی کچھ ہوگا انشاءاللہ. اور مجھے امید ہے کہ آپ نے جو اتنا امپورٹنٹ ایک ایشو آج پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اسے ڈیفینیٹلی
بہت کچھ ہونے والا ہے. جب یہ ہم آن ایئر کریں گے, جب یہ لوگ سنیں گے تو ڈیفینیٹلی اس ڈیلے میں کچھ فرق آئے گا. تھینک یو سو مچ سر, اور آپ آئے, ہمیں بہت خوشی ہوئی پوائنٹ آؤٹ. جی ناظرین, آج کا جو ایشو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے وہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ ایشو تھا, اور ڈیفینیٹلی اس سے آپ کو اور ہمیں بہت کچھ جاننے کو ملا ہے. تو دیکھتے رہیے جسٹ ون ٹی وی وتھ سدرا افتخار. سی یو ان آور نیکسٹ شو with our next guest. Allah Hafiz.